अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। क्रिकेट का यूफोरिया था, हर तरफ क्रिकेट की खुशी थी, लेकिन सडनली एक परेशानी का लम्हा दोबारा सामने आ गया है और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान नाकाम मुज़ाकरात, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। हालात कशीदा हैं। एक बार याद रखिएगा, हमेशा बड़ा सेंसिटिव मामला होता है जब जज्बात, मजहब और तशद्दुद को आप इकट्ठा कर दें, क्योंकि जज्बात भी हैं, मजहब का नाम भी है और फिर तशद्दुद भी है। ये एक बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। इससे पहले ये छठा धरना है जिसके लिए टीएलपी इस्लामाबाद आ रही है। अगर आप स्क्रिप्ट देखें पिछले 5 धरनों का, तो तकरीबन एक जैसा ही स्क्रिप्ट है। टीएलपी की डिमांड्स, हुकूमत का डिमांड्स मानने से इनकार, ये मल्टीपल टाइम्स, ये पांच की 5 दफा अगर आप देखें तो कमो बेश वाकयात इसी तरह हुए हैं। डिमांड्स मानने से इनकार, हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल जब टीएलपी ने धरना देने का या मार्च का फैसला किया, तशद्दुद, आंसू गैस, इस सारे का इस्तेमाल, उसके बाद टीएलपी का किसी जगह धरना, फिर हुकूमत का घुटनों पे आना, मुज़ाकरात और तमाम डिमांड्स मान लेना। ये एक ट्रेंड है जो हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है, क्योंकि मजहब का जहां नाम आता है वहां पर कई दफा जो ताकत का इस्तेमाल है वो किसी एक जगह जाके शायद हुकूमत ही पीछे कदम पे चली जाती है। मल्टीपल टाइम्स अगैन, ये मैं कहूंगा माजी की ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि हुकूमत बैकफुट पे चली जाती है। ये जो बयानात आज हमने सुने, आज फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, ये मैं सुनाता हूं, शेख रशीद साहब ने भी, ये अस्करियत पसंद है, ये मजहबी सियासी जमात नहीं है, इस किस्म के बयानात दिए। रियासत के सब्र का पैमाना या उसकी हद होती है। फवाद चौधरी साहब ने कहा किसी माई के लाल की जरूरत नहीं कि वो रियासत को चैलेंज करे। ये बयानात हैं। पहले फवाद साहब को सुन ले कि फवाद साहब ने क्या कहा। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। पहले 6 दफा ये तमाशा लग चुका है। पिछली दफा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए, 700 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए। अब 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में, 49 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? हमने तो अभी तक ताकत का इस्तेमाल उस तरह से किया ही नहीं है। रियासत तो इस वक्त जो है वो बहुत मौका दिया है हमने कि जो है ये सारे मामला जो हैं वो हल हों। मीडिया का काम है कि इनको, लोगों को इनके असल शर से जो है वो बताए और बताए कि कितने ये शरीर लोग हैं। सो शर की भी बात की, शरीर की भी बात की। शेख रशीद साहब ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लें। ये मेरी सियासी सोच है कि मामलात जो हैं उनके दरवाजे बंद न हों। जब पुलिस के 3 जवानों की लाशें ये क्लाशन कोफों से ऑटोमेटिक राइफल वेपन यूज करेंगे और पुलिस के हाथ बंधे हुए होंगे, कैसे मुकाबला करेगी? इसलिए पूरे पंजाब में 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया है कि वो जहां चाहें पंजाब रेंजर्स को इस्तेमाल करे और एंटी टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 5 1997 भी जो है उसके इख्तियारात भी पंजाब गवर्नमेंट को दे रहा हूं। सो रेंजर्स को भी बुला लिया गया है। उन्होंने, शेख रशीद साहब ने भी अस्करियत पसंद तंजीम इसको कहा। अब मसला यह है पाकिस्तान में कि मजहब कार्ड बड़े कन्वीनियंटली खेला जाता है। ग्रुप्स, ग्रोह, सियासी जमातें, मजहबी सियासी जमातें मजहब के नाम पर सियासत भी करती हैं और इसको अपने मफाद और मकासद के लिए इस्तेमाल भी करती हैं। जाहिर है पॉपुलैरिटी अगर गेन करनी है तो इनके पास जो नारे हैं वो आम आदमी के साथ रेजोनेट करते हैं, लेकिन किस हद तक ये नारे जा सकते हैं, इनको जाने की इजाजत होनी चाहिए। क्या आप एक मुल्क को सिर्फ इसलिए बंद कर दें क्योंकि आपकी कुछ डिमांड्स हैं? क्या ये डिमांड्स के सामने हुकूमत को घुटने टेकने चाहिए, पड़ेंगे, और फिर ये डिमांड्स बढ़ते बढ़ते कहां जाके रुकेंगी? इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग सिलसिला, ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाएगा अगर ताकत और जत्थे अपने नंबर्स की बुनियाद पर आकर किसी को अपनी मर्जी मनवाने की कोशिश करेंगे। एहतजाज सबका हक है, अपनी डिमांड सामने रखना भी सबका हक है, लेकिन उस पर पुरतशद्दुद होना, कहना कि हम कोर्स करके गवर्नमेंट से अपने मुतालबात पूरे करवाएंगे, क्योंकि जब आप कोई भी काम, अगर इनसे भी बहुत से मुतालबात हम ऐसे कर सकते हैं जो शायद ये नहीं मान सकते। और एक बात सब मजहबी जमातों को ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए,
آج ہم بھی گفتگو کریں گے, آئی ایم شیور اور لوگ بھی گفتگو اس پہ کر رہے ہیں. ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں, اور مسلمان کو یہ نہ سمجھے کہ کوئی کیونکہ ادھر کھڑا ہے تو وہ میرے سے زیادہ بڑا مسلمان ہے. یہ بات میں اکثر, یہ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر, وہ خصوصاً وہ لوگ جو ان کو لگتا ہے کہ سر پہ ٹوپی اور باریش ہیں تو ان کا خیال ہے کہ وہ زیادہ بڑے مذہبی ہیں. معافی چاہتا ہوں, نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو نبی کی سنت صرف ان چند چیزوں میں نہیں ہوتی. جو لوگ دوسری طرف بے ایمانیاں کرتے ہیں ہر قسم کی چیز میں, یہی پاکستان کا معاشرہ ہے. سو یہ لیٹس ناٹ گو دیر, یہ اس کو مذہب کو کا پیمانہ, اس کو بات کو مت بنائیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے, اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ عاشق رسول بڑا کون ہے, مسلمان بڑا کون ہے. لیکن اب کیا ہوگا؟ پہلے بھی مذاکرات ہوئے تھے, مذاکرات پھنسے کہاں پہ تھے؟ یہ بار بار ہمیں بتایا گیا کہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ قرارداد کو صرف اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ مہمانوں کو میں تعارف کرا دیتا ہوں. ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ, بہت شکریہ آپ کا. فاروق حبیب صاحب منسٹر آف اسٹیٹ اینڈ انفارمیشن کے, بہت شکریہ آپ کا. اور ارشاد بھٹی صاحب, بڑا سینسٹیو ایشو ہے اس لیے میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ایز کیئرفل ایز آئی کین, بیکاز اگین یہ ملک عجیب و غریب ملک ہے. اس معاملے میں معاملہ ڈیسیژن کیا تھا پچھلا فاروق صاحب؟ یہ جو لاسٹ ٹائم مذاکرات ہوئے تھے, سعد رضوی کو گرفتار کیا, پولیس والے بہت سے اس میں مارے گئے, اس وقت کیا کس جگہ پہ بات رکی تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, پہلے تو بنیادی طور کے اوپر تو یہ معاملہ ہے کہ آپ کسی کو بھی جو ہے وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں دے سکتے. یہ اختیار سوللی صرف اور صرف ریاست کے پاس ہونا چاہیے. بالکل. دیکھیں, طاقت کا استعمال, لوگوں کی جان کا, مال کا تحفظ بھی ریاست نے یقینی بنانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جتھا اٹھے, کوئی مطالبات لے کے اٹھے, وہ توڑ پھوڑ بھی شروع کر دے, وہ پولیس والوں کی جانیں بھی لینا شہر بند کر دے, شہر بند کر دے, مین روڈز بند کر دے, صوبوں کا آپس میں راستہ منقطع ہو جائے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تو ہر مسلمان مر مٹنے کو تیار ہے. اور ریاست اس مقدمے کو پوری دنیا کے اندر لڑ رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو, OIC کا فورم ہو, دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کے سامنے اس مقدمے کو بار بار دہرایا ہے, اور اس کو دلیل کے ساتھ لنک کیا انہوں نے کہ جب اگر ہولوکاسٹ کے بعد حوالے سے ویسٹ میں بات نہیں ہو سکتی تو اس معاملے میں بھی بات نہیں ہونی چاہیے. 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. ریاست اس معاملے کو مؤثر انداز سے پیش کر رہی ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, ریاست نے پورا عشرات الرحمت للعالمین کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو منایا. ہر مسلمان جو ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ شریک ہوا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے 4 پولیس والوں کو سیدھی گولیاں ماری ہیں GT روڈ کے اوپر, گولیوں سے وہ شہید ہوئے ہیں. آج ان کے گھروں کے اندر صف ماتم جو ہے وہ بچھا ہوا ہے. آج ان کے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں. 253 پولیس والے زخمی ہیں, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا بازو ٹوٹ گیا, کسی کا سر پھٹ گیا. اور آپ کسی کے عام آدمی کے بچے کو جو آپ کے کسی مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو آپ جو ہے وہ کیموفلیج کر کے اس کو آپ جو ہے وہ ایک جتھے کی شکل میں بنا کے لے آئیں, اس کی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور وہ انجانے نہ جاننے میں جذبات میں کیا کر رہا ہے اس کے علم میں بھی نہیں ہے. تو اس میں اندر بھی جو ہے وہ پھر ریاست اپنا قانون نافذ کرے گی. ہاں, لیکن سر ریاست کا بھی مسئلہ نا, شیخ صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے بین ہے, وہ کہتے ہیں ہاں قلعدم تو ہیں لیکن بین نہیں کیا, الیکشن اپنے اس پہ لڑے ہیں. کہیں نہ کہیں ریاست کو بھی کلیئرٹی دکھانی پڑے گی. لیکن میں نے کچھ اور پوچھا تھا, ایک قرارداد آپ نے پیش کی تھی, سنیے گا ذرا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جڑ سے پکڑنا پڑے گا نا اس چیز کو. آپ نے قرارداد پیش کی تھی اسمبلی میں, کیا اس وقت معاہدہ صرف یہ تھا کہ قرارداد پیش کرنی ہے, یا آپ نے قرارداد منظور کر کے سفیر کو باہر نکالنے کا معاہدہ؟ دیکھیں, یہ تو کسی صورت بھی معاملہ نہیں. دیکھیں, پارلیمنٹ جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کا فورم ہے, وہاں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, عوام کے ریپریزنٹیٹیوز وہاں پہ موجود ہیں. قرارداد کو جو ہے وہ پیش کیا گیا, اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ نے یہ ڈیسیژن کرنا تھا. لہذا یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی سفیر کو, پاکستان اپنے ان تعلقات کو جو ہے وہ خراب کرے گا. یہ معاہدہ نہیں تھا پاکستان, بالکل سر, میں اس لیے کہہ رہا ہوں لوگوں کے لیے, لوگ سن رہے ہیں آپ کو. قرارداد کی کو منظوری کے حوالے تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ موجود جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے صرف یہ معاہدہ تھا کہ اس کو پیش کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں, جن لوگوں نے اگر ایسا تھا, سنیں, اگر ایسا تھا کہ صرف پیش کرنے کا معاہدہ تھا جس کو سعد رضوی صاحب نے جیل سے انڈورس کیا تھا, اس وقت ایک علماء کا وفد ان کے پاس گیا, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگر معاہدہ سب کو پتا ہے کہ کیا تھا, صرف پیش کرنا تھا, اب یہ باہر کیوں آئے؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر جو آپ کو بار بار جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے, چھٹی بار یہ جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں.
کیا ایسا جو ہے وہ ایجنڈا ہے جو اس وقت پاکستان کو درپیش حالات ہیں، جو افغانستان کی صورتحال ہے، جو عالمی سطح کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کی معیشت ہے، ان تمام چیزوں کو بھارت سے آپ کے علم میں ہے کہ کس قسم کی ٹویٹس کی جاتی ہیں دنیا میں امپریشن کریٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کوئی خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، ریاست جو ہے وہ ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتی. یہ تمام اس کے اثرات ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ہم نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی نرمی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی، اور اس حوالے سے بڑا کلیئر ڈیسیژن ہے کہ یہ کالعدم جماعت ہے اور یہ پورے عسکریت کے اوپر اترے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے یہ رویہ طریقہ کار اختیار کیا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی پروان نہیں چڑھا سکتا. میں تو حیران ہوں، آج فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ یہ جمہوری لوگ ہیں. جمہوریت میں لوگ آتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، پرامن احتجاج ہوتا ہے، جمہوریت کی تعریف پرامن احتجاج ہوتا ہے. مہربانی مولانا صاحب کی جمہوریت کی تعریف کے اوپر آپ یہ دیکھیں نا، اس کے اوپر باقی یہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب کو بھی، مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ پیچھے سے بیٹھ کے کوئی تیل چھڑکنے کا بھی کام کر رہا ہے. کوئی پتہ نہیں رانا ثناء اللہ جیسے لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہوں. یہ کوئی بعید نہیں ہے ان سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی قوم کے سامنے پورے حقائق رکھیں گے، پورے فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لیکن کسی کی پاکستان کے لوگوں کی جان مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنائیں گے. کسی کو جو ہے وہ کسی ملیشیا کو کسی کی جان لینے کا کوئی اختیار نہیں. آج تو حکومت کی یہ پوزیشن ارشد صاحب، لیکن میں جیسے میں نے مثال دی 4-5 دفعہ جب یہ انہوں نے دھرنا اس سے پہلے دیا ہے، یہ چھٹے کے لیے آ رہے ہیں، ہمیشہ میں نے دیکھا پہلے بڑا سٹرونگ گورنمنٹ کی طرف سے پوزیشن لی گئی، آپریشنز کیے گئے، اور پھر جب اسلام ان کے ٹائم پہ ان کی وقت بھی ایسا ہوا، اسے آپریشن کہتے ہیں. جو مسلم لیگ نون کے دور میں بھی آپریشن ہی ہوتا نا اسی کا. ساڈا آپریشن تو نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ ریلی ملی ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمان اور رحیم ہے. یہ الفاظ آئین پاکستان میں پریمبل سے بھی اوپر لکھے ہوئے ہیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئین جس کے اوپر اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، جو رحمان رحیم ہے، اور اس میں تمام لوگوں کی وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہے، بشمول آنریبل اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فاروق حبیب. میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں، آپ کی ریاست سالہ سال سے اپنی ریاست اور حکومت اپنی ذمہ داریاں آئین پاکستان کے مطابق اس پہ عمل کرنے سے فیل ہوتی آئی ہے. اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو کیس نمبر 7 آف 2017 میں سیاستدانوں کا کردار، میڈیا کا کردار، حکومت کا کردار، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار، اداروں کا کردار، الیکشن کمیشن کا کردار سب واضح ہوا ہے. اور ججمنٹ آئی تھی 2017 میں. آج 2021 میں بیٹھ کے ہم وہی تقریریں کر رہے ہیں جو شاید پچھلی حکومت کر رہی تھی. آج چہرے بدل گئے. اس حکومت میں جو لوگ جن کو کہا گیا ان کی جماعت کے لوگوں کے بھی نام ہے، آج بھی کچھ صاحبان وہاں پہ تقاریر کر رہے تھے، پریس کانفرنسز کر رہے تھے، ان کا نام لکھے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ میں، ISI کی رپورٹ میں. اور وہ آج بیٹھ کے اسی منافقت کے ساتھ کچھ نہیں انہوں نے کرنا. یہ منافقت اپنی جاری رکھیں گے. فیلئر آف دا اسٹیٹ ہے، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. آپ کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا یار میں طاقتور ہوں، میں قانون سے اوپر ہوں، ادارے ہیں وہ قانون سے اوپر ہیں، میں حکومت میں ہوں، قانون ڈزنٹ میٹر. اور اسی فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں. کون سا فیصلہ ہے؟ فیصلہ صاحب والا فیصلہ؟ یہ اس کو فیض آباد دھرنا کیس کہتے ہیں، سو موٹو کیس نمبر 7 آف 2017. اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح آپ کہ ایک جماعت TLP کس تاریخ کو بنتی ہے؟ 5 مئی 2017. فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ کس نے بنائی؟ لکھا ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا، UAE کا ایک نیشنل تھا نائکاپ ہولڈر، اسی فیصلے میں لکھا ہوا ہے. اور الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری آج کہا ہے نا کہ جی الیکشن کمیشن کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. فواد چودھری صاحب منسٹر فار انفارمیشن بڑے کلیئر آئے ہیں، کیٹیگوریکل آئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ منافقت کی بھی بو آئی ہے آپ کی آج کی پریس کانفرنسز میں حکومت کی، جہاں پہ آپ لگ رہے ہیں کہ آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، بول آپ کچھ اور رہے ہیں، ڈر آپ کو کچھ اور ہے، کیونکہ ماضی میں آپ کہیں اور کھڑے تھے، آج کیونکہ آپ حکومت میں آپ کو وہ بیانات دینے پڑ رہے ہیں. اور آپ نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے، شاید میں اس طرح نہیں کر رہا لیکن مجھے مجبور کیا جا رہا ہے. یہ الفاظ ہیں آج کی پریس کانفرنس میں. غور سے میں نام نہیں لیتا کسی کا، کیونکہ اس میں سارے کے سارے ملوث ہیں. اور ملوث اس طرح ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو اس ججمنٹ میں دیے گئے وہ تمام کے تمام وائلیٹ ہو رہے ہیں.
اگر آپ کہتے ہیں ایک ایک کے رول پہ ڈسکشن کرنی ہے، جو کہانی 2017 میں تھی وہ آج 2021 میں بھی ہے، ہم ایک ایک پہ اسی ججمنٹ کی روشنی میں ڈسکس کر لیں گے. بھٹی صاحب میں آتا ہوں اس کے اوپر دوبارہ کہ ہم ہمارے آپ فیلئرز جس کا کہیں گے رول میں آپ کو ججمنٹ سے نکال یہ کے دوں گا. پیدل پہ آج بھی آپ کو کاشف صاحب وہی چیزیں نظر آئیں گی. ریکمنڈیشن جو یہاں پہ دی گئی ہیں آج بھی پریس کانفرنس میں بیانات دیے گئے، جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ریاست کی ریٹ چیلنج. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کس نے امپلیمنٹ کرنا تھا؟ آج 4 سال سے کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا ہے؟ کون کون ملوث ہے اس میں؟ ویری انٹرسٹنگلی اس لیے کہ یہ جو مذہبی کارڈ ہے بھٹی صاحب، یہ ہماری تاریخ میں کوئی نیا نہیں ہے. یہ 2017 سے ایک نیا کارڈ استعمال ہوا ہے. مذہب اور مذہب کے نام پر سیاسی جماعتیں اور ان کو استعمال کرنا، کس طرح استعمال کرنا ہے، یہ تو ہماری پاکستان کی ایک تاریخ ہے نا یہ اس میں. لیکن ہم فیل ہوتے آ رہے ہیں. آج 2021 میں وہیں کھڑے ہیں جہاں سے کتنے سال سے بحث ہو رہی ہے، یار یہ کام مت کرے، یہ کام ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ریاست کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں. لیکن ہم آج پھر وہیں پہ کھڑے ہیں. آج پھر وہی بحث چل رہی ہے جو آج سے سال پہلے، 1.5 سال پہلے، پھر 3 سال پہلے، پھر 4 سال پہلے. کب تک یہ بحثیں کرتے رہیں گے؟ جو ایک لفظ بولا ارشد بھائی نے، منافقت، جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ساروں کی جانیں قربان، کیا فرمایا؟ جو ملاوٹ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داڑھی، یہ لباس، یہ اسلام میں ہے، اسلام اس میں نہیں ہے. اسلام کوئی بھی اللہ کے نزدیک تقوی کا لحاظ ہوتا ہے. بات بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اب منافقت کرتے ہیں. کل عمران خان صاحب کہاں بیٹھے تھے؟ اسی دھرنے کے عین درمیان میں. بھلے ان کے حق میں بیانات دیے، بیٹھے نہیں شاید جا کے، لیکن بیانات دیے اس کے حق میں. انہوں نے بلکہ بیان یہ دیا تھا کہ میرا بس چلے تو میں بھی جا کے وہاں پہ بیٹھ. عباسی صاحب انفلیمیٹری اسپیچز ور ڈیلیورڈ بائی irresponsible politicians، اور یہاں پہ ایک ایکشن بھی ریکمینڈڈ ہے اس حوالے سے. اس میں بڑے شامل تھے جو انفارمیٹری اسپیچز کی بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد وہ کہاں بیٹھے تھے یہ چھوڑ دی. مولانا صاحب کہاں کھڑے تھے؟ وہ دوسری طرف کھڑے تھے. مولانا صاحب دوسری طرف. آج اچھا مجھے ایک سمجھ نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبتیں کوئی شک نہیں، جان قربان. لیکن مکہ میں رسول سے کوئی محبت نہیں کرتا، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں کرتا. یہ جمہوریت اور جمہوریت حسن کو ایک سائیڈ پہ کر دیں. وہاں ان کو نہیں پتا کہ فرانس میں کوئی توہین رسالت ہوئی ہے، کیوں نہیں نکلے؟ یہاں تو پیار زیادہ ہے. کوئی اور طریقہ کر لیتے. یعنی یہ نہ لکھ دے جو جمہوریت کا حسن ہم پہ برس رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اس پہ اس کو وہاں کیوں نہیں نکلے؟ کیوں؟ یعنی ہم مکہ سے بھی آگے ہیں، ہم مدینہ سے بھی آگے ہیں، ہمارا لیول اوپر ہی نکل گیا ساروں سے. نمبر 2 پہلے دن ریاست کی ریٹ کو کوئی چیلنج کرے گا، بربادی پھیر دیں گے. اگلے دن جیل میں مذاکرات. 4 شیڈول میں شامل کر لو، 4 شیڈول سے نکال دو. ایف آئی آر درج کر لو. 3 بجے تک کھلا ہے. ایف آئی آر شیخ رشید صاحب نے ابھی کہا ہے، ایف آئی آر درج کر لو، ایف آئی آر نکال دو. آپ کو پتا بحث کس بات پر رہی؟ چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ آدھے کہہ رہے تھے چھوڑ دے، آدھے کہہ رہے تھے چھوڑنا. کل کی میٹنگ ہوئی، کابینہ میں بھی یہی ہوا ہے. مجھے بتائیں، منسٹر صاحب بیٹھے، مجھے بتائیں کل کی جو ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے، اکثریت اس میں کہہ رہی تھی کہ ان کو ریلیز کریں. کچھ چند کہتے ہیں نہیں، ابھی بھی تھا اس میں، سب تھے اس میں ڈی جی آئی بھی تھے. منسٹر صاحب بیٹھے، انہیں کہیں ڈینائی کریں یا کریکٹ کر دیں. ڈی جی آئی ایس آئی تھے، چیف آف دا آرمی سٹاف تھے، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے، آپ کے ڈی جی ایم آئی تھے، پی ایم صاحب. آپ بول پرائم منسٹر تو چیئر کر رہے تھے نا اس کو، اور باقی ان کے وفاقی وزراء. اچھا تو اب یعنی کہ سب کو کٹھے بیٹھ کے ایک کام جو وزارت داخلہ میں بیٹھ کے ہو سکتا تھا، جو کام پنجاب حکومت کر سکتی تھی، جو کام پنجاب حکومت کا ہوم ڈپارٹمنٹ کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک دم سڈنلی شروع ہو گیا، ایک دم اتنا بڑا بن گیا. نہیں، بڑا کیوں بنا؟ اس لیے بڑا بنا نا کہ بھائی میں مجرم ہوں. نہیں، میں معصوم ہوں. اس کے خلاف ارشاد بھٹی کے خلاف ایف آئی آر کرواؤ. نہیں، ایف آئی آر ختم کرو. یہ آشکان رسول ہے. منافقت، جھوٹ. یہی اکاؤنٹیبلٹی میں بھی آپ کو نظر آیا کہ جناب یہ کیسز بنا دو. اس کے بعد یار یہ کیسز روک دو، یار اس کو نکال دو، یار اس کو جیل نہیں جانے دینا، یہ فلانے کا میسج چلے گا یا فلانے کی کال چلے گی. پوچھیں ان سے اکاؤنٹیبلٹی. پھر آخری بات ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بندے مارنا سنت رسول ہے؟ کیا رستے بند کرنا سنت رسول ہے؟ کیا جلاؤ گھراؤ کرنا سنت رسول ہے؟ میں گاڑی سے باہر نکلوں، راستے سے لوگ گزرے، اس کا پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے. نیکی، اور سبز درخت کو بھی نہ کاٹو. اور اقلیتوں کو، ہمیں آج اس ریاست، اس ملک میں وہ
عام آدمی کو وہ حقوق بھی نہیں ہے جو اقلیتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں تھے. دیکھیں آپ کا پروگرام اگر ٹی ایل پی دیکھ رہی ہو نا تو اس کا وہ آپ کو کیا دیکھ رہی تو ہمارے خلاف ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ غلط ہے, اس میں بہتر طریقہ تو کیا ہو سکتا ہے اس میں, لیکن یو کانٹ ڈکٹیٹ ٹو دی نہیں. آپ چاہتے کیا سر؟ آپ فرانسیسی سفیر کو نکال سکتے ہیں, پورے یورپ سے کر سکتے, اور اپنے علم ہنر اور اپنے معیشت کو اتنا کرو کہ آپ کے رسول کے خلاف کوئی بات نہ کر سکتے. ابھی ترکی والوں نے کیا نا, کیونکہ کھڑے ہو سکتے تھے, انہوں نے 10 سفیروں کو باہر نکال دیا اور معافی مانگ لی. انہوں نے کہا معذرت کر لیا, آئندہ نہیں کریں گے. آپ واپس انہوں نے کہا اچھا تو کیا آپ کیا ہے, بھوکے ننگے کشکول لے کے ان کے آگے سعودی عرب کی شکریہ ادا کر رہے, شکر ہے 4.2 ارب دے دیا آپ نے, تو ہمارا ملک ابھی جس گورنر سرور گئے ہوئے تھے کہ جی پلس کا ہمیں دے, خدا کے لیے ہمیں نہ کریں. آپ کے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں, آپ ادھر بیٹھ کے تو کر رہے ہیں. اور مکہ مدینہ سے زیادہ بھی آپ کو ہے کوئی محبت جہاں رسول رہے, جہاں رسول پیدا ہوئے, جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی گزاری, جہاں انہوں نے ریاست مدینہ بنائی, ان سے بھی آپ آگے آگے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے, کہیں بھی ہو گھر اپنا جلانا. آپ میرے ساتھ ناراض ہیں, آپ اپنا گھر جلائیں گے, کیوں نہیں جلائیں گے؟ ہاں جلائیں نا. اگر شروع کرنا ہے کسی نے گاڑی کو آگ لگانی ہے, سب سے پہلے اپنی گاڑی کھڑی کریں. جتنے لوگ مظاہرے میں شامل اپنے گاڑیاں موٹر سائیکل کھڑے کریں, آگ لگائیں, اس کے بعد مجھے بتائے گی, اپنی چیز کو باہر بھی نہیں نکالتے. مجھے بتائے گی کہ سعد رضوی سے کیوں جیل میں مذاکرات یہ آپ مجھے بتائیں گے. آپ بریک کے بعد اگر اجازت دیں, بریک کے بعد کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین جی. دا لارجر آرگومنٹ از کہ یہاں پر بات بار بار آتی کیوں ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ حکومت جو ہے اس کے سامنے ایک سچویشن آتی ہے, اس میں آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آپ گائیڈ کریں, ان کی رہنمائی کریں. اگر کوئی کسی حوالے سے غلط سائیڈ کو چوز کر کے اس کے اوپر آیا ہوا ہے, لیکن جب حکومت نے لاسٹ ٹائم جب ڈیسیژن کیا تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد 4تھ شیڈول میں بھی لوگوں کو ڈالا گیا. جو لوگ پولیس والوں کو مارنے میں, زخمی کرنے والوں میں ملوث تھے, ان پہ FIR بھی ہوئیں, ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ جیلوں سے نہیں نکالا گیا, کسی قسم کی جیلوں سے نہیں نکالا گیا. کل کی پریس کانفرنس سنی تھی؟ کیا تھی پریس کانفرنس کل؟ سب مطالبات مان لیے گئے. نہیں دیکھیں, سب مطالبات مان لیے آج کیبنٹ نے کیا کہا؟ سب معاملات ماننے والوں میں بڑی واضح چیزیں ہیں کہ نہ تو ہم سفیر کو نکال سکتے ہیں, سوائے ایک کے نہ ہم سفیر کو نکال سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم جو ان کا مطالبہ ہے کہ کوئی گرفتار ہے اور وہ لوگوں کو, پولیس والوں کو شہید کرانوں میں ملوث ہے, اس کے اوپر FIR ہیں. کل آپ نے پھر زخمی ہونے کے اوپر شیخ صاحب نے کہا سوائے زخمی ہونے کے اوپر, یہ بات ہے نہیں وہ عدالتی جس کے اوپر FIR کٹ گئی ہیں, فوجداری مقدمے قائم ہو چکے ہیں, جو اس جرم کے اندر شامل ہے, اس کو آپ جو ہے وہ کسی کے ذریعے جو ہے وہ باہر نہیں نکال سکتے. سوال پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھیں, میں اس بات پہ بھی مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کو مذاکرات بھی کرنے پڑتے ہیں فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, ناٹ اے پوزیشن آف ویکنس. ہمارا پرابلم جو میں پچھلے 5 دفعہ کی مثال دی ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر کھیلنے کی بجائے پوزیشن آف ویکنس پہ جا کے مذاکرات کیے گئے, جس کے بعد سارے مطالبات ماننے پڑتے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ کا پورا ملک بند ہے, جگہ جگہ دھرنے چل رہے ہیں, اینڈ دین اسٹیٹ سیز اس کو ختم کرو کسی طرح, فی الحال نکالو, بعد میں دیکھیں گے. بٹ وہ جو کہہ رہے ہیں, کس نے کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا جیل میں مذاکرات کیوں ہیں؟ میں نے ان کا سوال کوئی جواب دے دیں. دیکھیں, وہ بات پھر یہ ہے کہ جب ایک چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ ایک سچویشن سے باہر نکلنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس حوالے سے آپ انگیجمنٹ کرتے ہیں, لیکن اس انگیجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ الاؤ کریں. جب انہوں نے یہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا, اب جو انہوں نے ایک انتہا پسندی کا رویہ اختیار کیا ہے, دوبارہ سے اس کو دہرایا ہے, سمجھنے کو تیار نہیں. ان کو ایک موقع دیا گیا کہ آپ روڈز کھول دیں, واپس چلے جائیں, اس کے بعد ان چیزوں کے اوپر ہم جائزہ لیں گے, عمل درآمد ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یہ نیگوسیشنز کا حصہ ہوتی ہیں. نہیں سر, نہیں. لیکن جب وہ اس بات کے اوپر قائم ہے, راستے نہیں کھول رہے, پولیس والوں کو مار رہے ہیں, تو پھر اس کے اوپر جو ہے پچھلے 4 سالوں میں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. پچھلے 4 سالوں میں 5 دھرنے ہو چکے ہیں. مجھے بتائے ریاست کہاں ہے, مجھے بتائے حکومت کہاں ہے. میں سوال اگر اجازت ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. دیکھو, سم ٹائمز مذاکرات کو موقع دینا چاہیے, لیکن غیر منطقی باتیں ماننی نہیں چاہیے. یہ 2 بڑی مختلف چیزیں, بڑی تھن لائن ہے کہ کیا مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے, یا مذاکرات تو ہوں لیکن آپ اپنی پوزیشنز کے مطابق آپ مانتے صرف وہی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ لاجیکل منطقی مذاکرات. کیا آپ کا خیال ہے کہ مذاکرات ہونا ہی نہیں چاہیے؟ سر نہیں, بالکل بھی نہیں.
بالکل مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے پروگرام کٹ گیا تھا, لیکن واپس میں ارشد صاحب کے پاس اسی سوال کے ساتھ آتا ہوں. ارشاد بھٹی صاحب کا خیال یہ تھا, اگر جہاں سے بھی پروگرام کٹا ہمارا, کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, یا صرف مذاکرات کر لو یا صرف ایکشن کر لو. خدا کے لیے سر مجھے یہ لگتا ہے, میں آپ ویسے کیرٹ اینڈ سٹک والا نہیں چلے ہوتا یہ ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ کے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں کہ آپ پھر اپنے مطالبات میں. واٹ ڈو یو تھنک؟ یہ بھٹی صاحب کی ویو آپ نے سن لی کہ کیرٹ اینڈ سٹک. بھٹی صاحب کافی انفارم بات کر رہے ہیں, اور جتنی بھی ٹیررزم اسٹڈیز ہیں وہ باقاعدہ یہ اسٹیبلش کرتی ہیں, ملٹیپل کیس اسٹڈیز. آپ کے اپنے کیس میں بھی یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہے. اپیزمنٹ نیور ورکس. اور ریاست نے کرنا کیا ہوتا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی ہوتی ہے. پوزیشن آف اسٹرینتھ آتی کہاں سے؟ وہ آتی ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل کرنے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ہدایات دے, ہر حکومت کا فرض ہے اس پہ عمل کرے. کہا ہوا ہے کہ جی پروٹیسٹرز جنہوں نے لوگوں کا رائٹ ٹو یوز روڈ ہے یا پراپرٹی ڈیمیج کی ہے یا ڈسٹروائے کی ہے, ان کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے, اور دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اکاؤنٹیبل ہوئے اس میں, یا آپ نے عام معافی دے کے سب کو معاف کر دیا؟ تو یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ ریاست نے دکھائی تھی یا اپنی ویکنس؟ لیکن ارشد میں آپ کو میرا ایک عمل نہیں کیا نا. آئی ووڈ لائک ٹو, آپ زیادہ اس پہ بات کیجیے گا, لیکن میں صرف اتنا بتا دوں, میں نے جس طرح وہ کرونالوجی بتائی ہے نا کہ ان دھرنوں کے ساتھ ہوا کیا. سب سے پہلے مانتے ریاست کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے سارے ملوث ہیں نا اس میں. میڈیا ملوث ہے, سر بات چیت کرنے, سیاستدان ملوث ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث ہیں, حکومت ملوث ہے, حکومتی ادارے ملوث ہیں. اس سارے پرابلم کو کریٹ کرنے میں ہم سب کا ہاتھ ہے. تو اسی لیے ہم لوگ اس میں ڈفرینٹ آرگومنٹس انوینٹ کرتے جاتے ہیں. پھر ایک رول الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا, اور بڑا واضح ڈائریکشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی. آج بات ہو رہی تھی نا, فاروق حبیب صاحب نے بھی کہا, آنریبل اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن کی, عسکریت پسند جماعت ہے, منسٹر فار انٹیریئر نے کہا, انفارمیشن منسٹر نے. یہ الیکشن کمیشن سے جب اس وقت پوچھا گیا کہ جی یہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, آپ نے کیا ایکشن لیا, اگر ایک جماعت اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے تو آپ کیا, کاسمیٹک لا ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اور کہا گیا کہ جناب the law is most certainly not cosmetic as contended on behalf of election commission, and election commission must proceed against it in accordance with the law. آج فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن فواد چودھری صاحب کہتے ہیں, فواد تو ہمیشہ سے کلیئر رہا ہے, وہ کلیئر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی باقی اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ اپنا کردار ادا کیا اس حوالے سے؟ لیکن الیکشن کمیشن کیا کرے گا جب آخر میں ہونے مذاکرات ہیں اور مان آپ نے سب کو جانا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں کون ملوث ہوا بھائی جان؟ کون ملوث ہے بقول یہ ساری کے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اچھا ایک اور بات کی میں چھوٹی سی, اور اس کے لیے سپریم کورٹ کی ججمنٹ اپنی جگہ, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کون کون ملوث. سر میں ایک اور چھوٹی سی, کیونکہ آج یہ اعلان بھی ہوا نا کہ جی سوشل میڈیا پہ جو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے, اور ایف آئی اے کو ہم نے کہہ رہی ہے, بڑا واضح لکھا ہوا ہے پوائنٹ نمبر 11, those spreading messages through electronic means which advocate or incite the commission of an offence are liable to be prosecuted under Prevention of Electronic Crimes Act 2016. کتنوں کو آپ نے پروسیکیوٹ کیا تھا, اور اگر نہیں کیا تھا تو کیوں نہیں کیا تھا, وہ کون سی وجوہات تھی؟ آج بھی آپ یہ کھوکھلے نعرے ماریں گے جی ہم یہ, اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو اکثر شیخ رشید صاحب کرتے ہیں, اس طرح کے نعرہ ہوئی ہے پٹو دے نعرے بجن کے. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بطور حکومت ہمیشہ جو ہے پہلی کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے ایمیکیبلی آپ سارٹ آؤٹ کریں. جب کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے, پھر میں لفظ استعمال کروں گا, قانون کو ہاتھ لیتا ہے, جب کوئی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے, لوگوں کے جان مال کے تحفظ کے لیے خطرہ بن جاتا ہے, سیدھی فائرنگ کر کے لوگوں کو مارنا شروع ہو جاتا ہے, پھر ان کے ساتھ نہ کوئی معاہدے رہتے ہیں, سن لیں, نہ ان کے ساتھ پھر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں, جب تک جو ہے وہ راہ راست کے اوپر نہ آئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ بڑا میری سمجھ میں آئی, میری سمجھ میں جو بات ہے بڑا کلیئر ہے, میری جو سمجھ میں بات آئی ہے, جو کہ میں نے پچھلے 6 کیسز میں دیکھی بھی ہے, کسی کا بھی رائٹ ہے ڈیموکریٹک کہ وہ اسمبلی کرے, اسمبلی مطلب لوگ کسی جگہ اکٹھے کریں, جلسہ کریں, تحریک لبیک پاکستان ہے, بے شک اپنا جلسہ کریں, اپنے تحفظات ہیں آپ کو غصہ ہے اس کا اظہار کریں, آپ کی ڈیمانڈز ہیں رکھیں گے. ہمارا خیال ہے کہ سفیر کو نکال دینا چاہیے. اس کو طاقت کے ذریعے یا جتھوں کے ذریعے حکومت کو گھٹنوں پہ لا کے امپلیمنٹ کروانا, that's where the problem is. بٹی صاحب سر 3 چیزیں اس کو اگر مختصر کریں تو 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس کے لیے, عقل, عمل, مسل.
अकल मसल अंग्रेजी वाला या उर्दू वाला, अकल अमल मसल। अल्हम्दुलिल्लाह इस 5 धरनों में कहीं हुकूमती अकल नज़र नहीं आई, कहीं अमल नज़र नहीं आया और कहीं हुकूमती मसल नज़र नहीं आए। जब आप ये मिसिंग करेंगे, फिर दूसरी बात है ना, मुझे क्लियर कर दें सर सबसे बड़ी बात मैं, क्योंकि मेरे पास वक्त कम यहाँ है, पर तो एक मिनट काशिफ साहब, एक मिनट, बड़ा देखें, बड़ी दोनों मेरे अपना काबिल एहतराम है इस हवाले से, ठीक, अच्छी बात है, ये आइन और कानून की बड़ी बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। अल्टीमेटली मुझे बताएं कि इस हवाले से जो इकदामात लिए गए हैं वो किसने लिए हैं? वो इसी हुकूमत ने लिए। नहीं, पिछली हुकूमतों में नहीं। सुन लेना, सुन लेना, एक मिनट देखें, बुनियादी तौर जिस वक्त वो इकदामात ले रहे थे, आप कह रहे थे, आप उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और आप कहते थे मेरा बस नहीं चलता, मैं उस धरने में जाके फर्क है, चला दूं। नहीं, फर्क है, सुन लेना, फर्क क्या था, मामला था, सुन लें, मामला क्या था, वो मामला उस वक्त पाकिस्तान के अंदर हलफनामे को ख़त्म करने का था, कोई तौहीन रसालत, कोई कार्टून्स वाला मामला नहीं था। पहले वो मामला असेंबली में उठा, फिर उस मामले के ऊपर ठीक किया गया, उसके ऊपर वजीर कानून से इस्तीफा लिया गया। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, मैंने धरना नहीं कर रही थी, उसके ऊपर मशाइख तमाम तबकात ने उसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन आज मैं एक चीज इस इशू पे आखिरी, जब मेरी तरफ से, ये हम एक मुनाफिक कौम है, ये याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं। बिल्कुल ट्रू, 100%। जिस वक्त झूठे मैं ऑपोजिशन में होता हूं, मैं जो भी हूं, और हुकूमत के खिलाफ धरना आता है तो मैं उस धरने के साथ होता हूं। बिल्कुल ठीक है, वो धरना मजहबी हो, सियासी हो, जो भी हो, मैं उसके साथ हूं। बिल्कुल सही। और आज मैं हुकूमत में हूं, तो जब वो हुकूमत में जो था, आज वो उस धरने के साथ हो। बिल्कुल, मुनाफिक झूठे। हम एक इशू को देखते हैं और देखते हैं हुकूमत कहाँ खड़ी है, और उस इशू की बुनियाद पर कि हुकूमत की मैंने मुखालफत करनी हो, जहाँ भी खड़ी है। ये जब तक इस मुल्क को ठीक करना, ये मुनाफिकत खत्म नहीं करेंगे, हम आगे शायद ना बढ़ पाएं। अब आखिर में मेरा वक्त बहुत थोड़ा है, शोएब अख्तर। हाँ, मैं सिर्फ एक जुमला, जो एक जुमले के बाद शोएब रह जाएगा। हाँ, नहीं, शोएब की एक जुमला। नहीं, पहले अच्छा, देख तो लिया होगा सारों ने। शोएब साहब सब। शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के दुनिया के तेज तरीन बॉलर एवर, 161.3 किलोमीटर, कल एक टीवी प्रोग्राम में मौजूद थे। उस प्रोग्राम में उनको प्रोग्राम से जाने का कहा गया। अगर वीडियो चला सके तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। ये मिनिस्टर साहब से पूछना, आखिरी आर्गुमेंट आपसे ले लूंगा, क्विकली बताइए ये हुआ क्या है? नहीं, और आप कर क्या रहे हैं? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि शोएब अख्तर की जो स्टार पावर है, और जो शोएब अख्तर एक लेजेंड है पाकिस्तान के, उनको बतौर क्रिकेटर के तौर के ऊपर जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और यही बुनियादी आपने वीडियो देखी है? मैंने देखी। आपका क्या ख्याल? सुन तो लेना, ये बुनियादी वजह है कि वो वहाँ पर बतौर तजियाकार के तौर के ऊपर मौजूद थे। उनकी न्यूसेंस वैल्यू और उनकी एक स्टार पावर और उनकी पसंदीदगी है, तो वो वहाँ पे टीवी पे अपना तजिया पेश कर रहे थे। जो मामला हुआ, उस मामले के ऊपर हमने, जो पीटीवी है उसने एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, और इंक्वायरी के अंदर इस तमाम वीडियो, इसका बैकग्राउंड, तमाम चीज़ों का जायज़ा लेके इसके ऊपर भरपूर कार्रवाई होगी। और लोगों के सेंटिमेंट हैं, जज्बात हैं, और जो चीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही है, ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। डॉक्टर नियाज का भी अपनी नुमान नियाज की तरफ से जो अल्फाज बज़ाहिर जो चीज़ सामने नज़र आई है, वो ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। डॉक्टर नुमान नियाज साहब को पहले तो फौरी तौर पे हटा देना चाहिए था प्रोग्राम से, और ये बेहूदगी है, बदतमीज़ी है। इससे बड़ी बेहूदगी और बदतमीज़ी कोई नहीं हो सकती। आप इसी खबर को आज इंडियन मीडिया किस तरह उछाल रहा है। वो शोएब अख्तर जो हरभजन से मैच डाल के बैठा था, इंडियन मीडिया से लड़ रहा था, फलाना कर रहा था, हाँ, वो सारा कर रहा था। इससे स्टेट के टीवी चैनल पे ये नुमान नियाज की जुर्रत कैसे हुई कहने की? इसको, ये कौन सी बात है? इंक्वायरी हो रही है तो फलाना हो रहा है तो दिगाना हो रहा है, हटाओ भाई उसे। आपने अपने मुल्क के एक लिविंग लेजेंड के साथ ये किया, आज ही बुलाया गया, खत्म कर, हटाएं उसे, फौरन हटाते, अभी भी फौरन हटाते उसे कहते हटाएं। इस किस तरह हो सकता है? आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाए और उसके बाद कहते आप उठ के जा सकते हैं? आप भाई मामे चाचे लगते हैं, कैसी बात करते हैं? आपका अपना टीवी चैनल है, क्या करना चाहते हैं आप? क्या मजाक बना लिया, बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ मुल्क को, जिसका जो चीज है, या तो वो नशे में थे, या हसद में थे, या किसी के कहने पे कर रहे थे। ये गलत कर रहे थे और ये उनको हटा देना चाहिए था। कि कोई पीछे होगा, शोएब अख्तर से जेलस हो गए कोई, या हम तो केकड़ा कौम है ना, थोड़ा सा ऊपर जाए नीचे खींच के ले आए, हम मौसन खुश कौम है। कोई बड़ा आदमी अब प्रोड्यूस, शोएब अब दोबारा कोई पैदा नहीं होगा, एक खान कोई दोबारा पैदा नहीं होगा, अब्दुल सलाम कोई दोबारा पैदा नहीं होगा, कोई भी नहीं पैदा होगा। छोटे छोटे लोग बोलने बड़े ओहदों पे आ गए हैं। क्या खुदा का खौफ है? Have you seen this?
میں Controversial دیکھی ہوگی. دیکھ نہیں سکا اور اس کو انالائز بھی نہیں کر سکا. میں خالی اس پہ تھوڑی ڈیٹیلز میں لے لوں تو آئی وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو کمنٹ. اب منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں انکوائری ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں اور امپارشل انکوائری ہے کہ نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں. اس پہ تو زیادہ بہتر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کی تو دونوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے شاید. دونوں سے میری دوستی بھی بڑی دونوں کا پرانی ہے. ورژن کیا ہے اس پہ آپ کا, وہ آپ قوم سے شیئر کر سکتے ہیں. دونوں سے بڑی پرانی ڈاکٹر نعمان نیاز سے بھی اور شعیب سے بھی. صرف جو مجھے نظر آیا, دیکھیں ایک تو آپ کے ساتھ سر ویوین رچرڈز بیٹھا, ڈیوڈ گاور بیٹھا, یہ دنیا کے بڑے ناموں کے بڑے ناموں کے بھی اوپر ترین کے نام ہیں جو اس جگہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں. لائیو جا رہا ہے پروگرام, لائیو پروگرام, اور ایک ایسے ٹائم پہ لائیو جا رہا ہے جس وقت ویور شپس اپنی پیک پر ہیں. یہ کرکٹ فیور ہے پاکستان میں, دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. آپ کا اپنا ایک سپر سٹار فاسٹ بولر آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے, اور وہ انٹرنیشنل پلیئرز جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ اس کو ذلیل نہیں کر سکتے. اگر پرووکڈ ہوتا تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, کوئی obnoxious remark, I get very rude ہوتا ہے, ہم کئی دفعہ جذباتی ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر چڑھ گیا, فاروق حبیب نے کوئی سخت بات بہت زیادہ سخت کہہ دی, میں نے آگے سے ریئیکٹ کر دیا, دیٹ آئی انڈرسٹینڈ. انپرووکڈ ہے جس کی وجہ سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی ہے. میں نعمان نیاز سے میری بات نہیں ہو پائی, شعیب سے تو میری ہوئی ہے, بٹ آئی واز شاکڈ ٹو سی دس آن نیشنل ٹیلیویژن. دس از پی ٹی وی, ناٹ جسٹ پی ٹی وی. لک ایٹ, دیکھو اس میں بیٹھا کون کون ہے, دیکھو دیکھ کتنے لوگ رہے ہیں. آئی ایگری ود ہم, انڈیا والے کتنے چھالے مار رہے ہوں گے. امیجن کل شعیب بیٹھا ہو کسی چینل میں, ہو گئے یار تینوں تو اپنے لوگ عزت نہیں دیتے, تو ایتھے کی کریں. اٹھ کے یو چلے ڈونٹ ڈو دیٹ, اسپیشلی ایسٹ جو ہوتا ہے نا آپ کا. ہمارے ملک میں ایک بڑی زیادتی ہے یہ کہ ہم اپنے جو ایسٹس ہیں, یو مے اگری ود شعیب, یو مے ڈس اگری ود ہم, یو مے لائک ہم, یو مے ڈس لائک ہم, لیکن یو کانٹ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.